جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے، اس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج خدا اپنے پاک کلام کی قدرت سے، اپنے پاک روح کے کرنٹ سے اور ہماری آپس کی برادرانہ الفت و محبت سے ہمارے ظاہر و باطن کو تازگی اور بحالی عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے کتاب مقدس کی آداب میں آپ خاموشی سے کھڑے ہو اور اپنی بائبل ہاتھ میں لیں اور فرمودات المسیح، ارشادات مسیح سنیے۔ میں تلاوت کروں گا اور آپ مسیح کی باتیں سنیے۔ یہ ہے متی کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کی تلاوت ہوگی۔ الفاظ پر غور کیجیے اور جو اس کنونشن کا مضمون ہے اس کو بھی ذہن کے اندر گھومنے دیجیے۔ یوں لکھا گیا ہے، اس وقت شاگرد، پبلک کی بات نہیں ہے، یہ جنرل میسج نہیں تھا، غور کیجیے۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا، شاگردوں کے، اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو، کون؟ شاگرد، یہ پبلک پیسج نہیں ہے۔ اگر تم جو میرے شاگرد ہو توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں، آگے آپ بولیے کیا لکھا ہے، پھر بولیے، پھر بولیے۔ You may be seated. Thank you very much. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو نئی ہو گئی۔ دنیا بھر میں سچے مسیح کی پہچان کی امتیازی نشان کیا ہے؟ سچے مسیح کی پہچان یہ نہیں کہ وہ مسیح خاندان میں پیدا ہوا، اس کا نام بائبل میں سے دے کر رکھا گیا، وہ کسی چرچ کا ممبر ہے، اسے رسولوں کا عقیدہ دعائیں مانی آتی ہے اور وہ دلی دعا مان سکتا اور چرچ میں کچھ چندہ دیتا ہے۔ مسیحی جو سچا اس دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں، اس کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے، وہ born again شخص ہے۔ اور اب جو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، صرف یہ آیت پڑھنے سے سمجھ نہیں آ جاتی۔ کیا پرانا تھا جو ختم ہو گیا، کیا نئی چیز ہے جو زندگی میں آ جاتی ہے، نئے مخلوق کے۔ ابھی آپ نے سنا، چیئرمین صاحب نے تلاوت کی، سنگین دل نکال دیا جاتا ہے، خدا آپریشن کرتا ہے
मेजर सर्जरी होती है, जैसे आदम की हुई और उसमें से हवा तैयार कर दी गई। पुराने इंसान की सर्जरी होती है नादीदा तौर पर, उसमें से पुरानी रूह निकाल दी जाती है, संगीन दिल निकाल दिया जाता है, पुरानी बोसीदा जिस्मानी अकल निकाल दी जाती है, पुरानी गुनाहगार इंसानियत निकाल दी जाती है, और नई रूह, नया दिल, नई मसीह की अकल, नई इंसानियत उसको बख्श दी जाती है। और इस दुनिया का कोई भी इंसान नया मखलूक हो जाता है और उसे कहती है इसकी पुरानी चीजें चली गई और सब चीजें नई हो गई। ये नहीं है कि कोई सिगरेट पीना छोड़ देता है या सन में जाना छोड़ देता है तो वो नया मखलूक है। ये चीजें तो सिख भी छोड़ देते हैं, कई चीजें मुसलमान परहेज करते हैं, कई चीजों से वो स्कूल नहीं खाते, दूसरी तीसरी दिखावे की चीजें लो, बड़े लोगों में नहीं उठना बैठना, हम लोग इसको तर्क कर देते हैं। ये नहीं इसका मतलब कि चंद एक हमने ज़ाहिरी चीजों को जो नामुनासिब सी लगती है सोसाइटी में उसको छोड़ दिया है। ये स्पिरिचुअल मेजर सर्जरी है जो खुदा करता है, और इंसान की रूह, इंसान का दिल, इंसान की अकल और इंसान की इंसानियत को वो चेंज कर देता है और इंसान नया मखलूक हो जाता है। मसीहियत का ये पहला सबक है, पहली कड़ी है, पहला दरवाजा है जिसमें से गुजर के हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। अब आसमान की बादशाही क्या है? बड़ा इसका नाम दिया जाता है, बाइबल में पढ़ा जाता है। और अगर आपको कोई खड़ा करके पूछे भाई आपके मसीह ने कहा आसमान की बादशाही ये क्या चीज होती है? आसमान की बादशाही का मतलब है सुप्रीम रूल ऑफ डिवाइन लॉ, आईने इलाही की अमलदारी, खुदा के अहकामात, खुदा के आईन, खुदा की शहादतें, खुदा के फरमान, खुदा का रोब, उसका तसल्लुत, और इसके अंदर दाखिल होना और इस अथॉरिटी के नीचे जीना, यह है आसमान की बादशाही, सुप्रीम रूल ऑफ डिवाइन लॉ। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही का आगाज किया, ऐलान फरमाया अर्ज़े फ़लस्तीन में, तो जो लोग उसके करीब आए और उनको नई इंसानियत पाने का मौका मिला, उस वक्त ये जो मूवमेंट था मसीह ने जो चलाया, इसका नाम था जीसस मूवमेंट अंडर द सुप्रीम रूल ऑफ डिवाइन लॉ। यहूदियों ने इतने लॉ बना लिए थे शरीयत के, इसकी तफसीलें कर करके कि सैकड़ों हजारों के हिसाब से, और ये इंसान के लिए एक जुआ बन गया था, बोझ बन गया था, जिसके लिए मसीह ने कहा मेरे पास आओ, तुम बोझ के मारे गए हो, थक गए हो। ये शरीयती कवानीन यहूदियों के लिए इतना बोझ बन गए हैं कि बांध के फकीरों फरीसियों ने लोगों पर इतना भार डाल दिया है कि उठाना मुश्किल हो गया। आओ मेरे पास, मेरी बादशाही में दाखिल हो, तो ये बोझ नहीं उठाने पड़ेंगे, बल्कि एक नया इंसान बना दिया जाएगा। मैं अपनी कुदरत से, अपनी हजूरी से, शरीर की कुदरत से, अपने खून की कुदरत से, इंजील की पावर से, अपनी हजूरी से, आओ तो सही, मैं सब कुछ नया बना दूंगा।
اگر آپ افسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کو دیکھیں تو پولس بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہودیوں اور غیر قوموں دونوں میں سے مسیح نے ایک نیا انسان پیدا کرنے کے لیے صلیب کا کرشمہ کیا، جدائی کی دیوار جو شریعت تھی اس کو ہٹا دیا۔ بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بادشاہی میں آ جانے کے بعد، بورن اگین ہو جانے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، پادری اور ایلڈر بن جانے کے بعد، منسٹری میں داخل ہو جانے کے بعد، ممسوح خادم اور ایونجلسٹ بن جانے کے بعد، مسیح نے شاگردوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے کہا بپتسمہ لیا ہے؟ ہاں جی، ادھر ہی آئیے اندر میں یوحنا سے میری بادشاہی میں داخل ہوئے ہو، آپ کے پیچھے آئے ہیں، لگتا ہے داخل ہوئے ہیں، توبہ کی ہے؟ عجیب کی ہے۔ یوحنا نے بڑا زبردست پیغام دیا تھا، ہم نے سنا پھر توبہ کی، بپتسمہ لیا، تم خدا کے خادم بن چکے ہو؟ جی ہاں، آپ نے ہمیں ساری رات کو آ کر کے ہمیں چنا تھا، مسا کیا تھا اور ہمیں خطاب دیا تھا رسول ہونے کا۔ اوکے، اب سنو آگے پروگریس کیا کرنی ہے، آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوگی، آگے گروتھ کیا ہوگی۔ جی یہ اور بھی کچھ ہے، سنو، تم رسول تو ہو، تم منسٹر تو ہو، تم بشارتی کیمپین پر جاتے ہو، تم بدروحوں بھی نکالتے ہو، بیماروں کو بھی شفا دیتے ہو، پیغام بھی سناتے ہو، شاگرد بھی میرے ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم توبہ نہ کرو گے، رسولوں، پادریوں، ایونجلسٹوں، بپتسمہ لیا، توبہ کی، تم دونوں کانوں سے سنو، جب تک تم توبہ نہ کرو۔ اگر آپ کنگ جیمز ورژن ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں لکھا unless ye be converted، جب تک تبدیل ہو کر معصوم بچے کی طرح انوسنٹ کرسچن لائف تک نہ پہنچو، تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز چڑھ گئے۔ بات یہاں پر ہے، لوہے پر لکیر ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا، کو دھوکے میں نہ فریب نہ کھاؤ۔ بہت لوگ ہمارے چرچز کے اندر مذہبی فریب میں زندگی گزارتے ہیں اور طفل تسلیاں لیتے رہتے ہیں یہ جان کر کہ ہم مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے غوطہ لیا ہے، ہم زبانیں بولتے ہیں، لیکن اس آگے جو پروسیس ہے، جو گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے لائف کی، اس پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے ایماندار بپتسمہ لیے ہوئے لوگ بدنام اور ذلیل ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں، کیونکہ جو رسولوں شاگردوں کو مسیح نے کام کرنے کے لیے کہا اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ممبر بن گئے ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا، بارن اگین، اور میں بارن اگین لوگوں میں رہا ہوں ساری عمر، میں دیکھا ہے جتنا ذلیل انہوں نے میرے مسیح کو کیا ہے، جتنا ذلیل انہوں نے خدا کو کیا ہے، جتنا رسوا انہوں نے پاک روح کو کیا ہے، وہ گناہگار نے تو نہیں کیا، وہ تو ہے ہی گناہگار، اسے تو پتہ نہیں ہے خدا کیا ہے اور اس کی بادشاہی کیا ہے۔ اکثر پاکستان میں لوگوں کو کہا کرتا تھا، ایمانداروں کو کنونشنز میں فاصل کا، پاکستان میں جتنا نقصان ہم نے کیا ہے خدا کے کام کا، ہم نے فائدہ نہیں لیا۔ ہمیں تو نجات مل گئی، پاکستان کے لیے ہم نجات کا باعث نہیں ہوئے۔ ہم نے مسیح کو بدنام کیا، ہم نے وہ کام نہیں کیا
جس کے باعث قومیں اور ملک بچ جاتے ہیں اور بیداریاں آتی ہیں، اور یہ ہے بدلنا ہے، بدلنا ہے، بدلنا ہے، چینج ہونا ہے، بدلنا ہے، اور یہاں تک لائف چینج ہو جائے، بدل جائے کہ انسنٹ لائف ہمیں نصیب ہو، پھر ہم قدوس خدا کے حکم کے نیچے، قدوس مسیح کے حکم کے نیچے، قدوس روح کے حکم کے نیچے اور مقدس بائبل کی اتھارٹی کے نیچے آئیں گے۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں شکر کرتا ہوں کہ آپ چیئرمین نے، کلیسیا نے مناسب جانا کہ ہمیں بلایا جائے، چرچ میں موقع دیا جائے، گریٹفل، تھینکفل، لیکن ہمیں مل کے یہ سوچنا ہے 2 دن کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کیا صرف عادت دکھانا اور توبہ کرنا کافی ہے، یا بپتسمہ لینا کافی ہے، یا خدمت کا جوش لے کر لوگوں کے گھروں میں گھومنا کافی ہے، یا اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو چینج کرنا؟ میری ڈیوٹی ہے کہ میں خدا کی مسیح کی بادشاہی کے لائق بن جاؤں۔ ہم لوگوں کے لائق بننا چاہتے ہیں، ان کو کلام کی تقریریں سنانا چاہتے ہیں، اپنی نجات کا سکہ بٹھانے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں بائبل کتنی جانتا ہوں۔ اپنے بارے میں فکر کرنا ہے کہ میں اتنا بدل گیا ہوں توبہ کے بعد، بپتسمے کے بعد، پاک روح کے پانے کے بعد، کہ میں خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہونے کے لائق ہو گیا ہوں مسیح کے سٹینڈرڈ کے مطابق۔ آج جو مسیحی دین ہے، اس کو آسمان کی بادشاہی سے نکال کر سستا کر کے خدا کی بادشاہی کو کرسچینٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پھر کرسچینٹی کو چینج کر کے اس کو چرچینٹی میں تبدیل کر دیا ہے، پھر چرچینٹی کو بھی کنورٹ کر کے اس کو ریلیجن بنا دیا گیا ہے، مین میڈ سسٹم ٹو ورشپ گاڈ۔ تو یہ جو کرسچینٹی ہے، چرچینٹی ہے، ریلیجن ہے، یہ اس کتاب کی بات نہیں ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں لکھی۔ ان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کہا نہیں گیا، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ مسیح کا پیغام، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، خدا کی بادشاہی، خدا کے احکامات کی عمل دھاری، خدا کا کنٹرول، مسیح کا کنٹرول، پاک روح کا کنٹرول، الہام کا کنٹرول، اس کی گرفت میں جو شخص مردورت آئے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، ادروائز مسیح نے کہا ہرگز نہیں۔ بائبل میں 3 جاندار چیزوں کا نام مسیح نے اپنے لوگوں کو دیا: معصوم چھوٹا بچہ، معصوم چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ برا، اور دنیا بھر کے جانوروں میں سے سب سے معصوم جانور فاختہ۔ اردو میں کبوتر اس کا ہے، لیکن فاختہ اسی نسل کا ایک پرندہ ہے۔ فاختہ یاد رکھے ذہن میں جو آج شام عبادت میں آئے ہیں، فاختہ، برا اور معصوم بچہ۔ مسیح نے کہا تم بروں کی مانند ہو، تم فاختہ کی مانند ہو، تم بچے کی مانند ہو، معصوم ہے۔ اتنی لائف چینج ہو جائے بورن اگین ہونے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، پاک روح پانے کے بعد، یہ تو الگ بے ہے مسیح بادشاہی کی، کام تو آگے ہے۔ تو جو ایک بچہ ہے، معصوم ہے، وہ
ہمیشہ تربیت پذیر ہوتا ہے، سیکھتا ہے سارا وقت۔ بچہ یقین اور بھروسے سے بھرا رہتا ہے ہر وقت۔ معصوم بچہ ہمیشہ نرم دل ہوتا ہے۔ اس کو سکھانا، اس کو ادھر ادھر لے جانا اور اس کو کوئی بات کرنا، کتنا نرم دل، کتنا تربیت پذیر اور پر یقین پر بھروسہ ہوتا ہے بچہ۔ اور مسیح نے کہا جب تک یہ زندگی کی نوبت نہ آئے، یہ چینج، یہ تبدیلی، یہ تجربہ، یہ سچویشن، یہ کنڈیشن، انوسنٹ لائف، خدا کی حکمرانی کے نیچے ہم نہیں رہ سکتے اور نہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو کچھ مشکل سی بات آپ نے کر دی آج، ہم تو سوچتے تھے کہ توبہ کیا، بپتسمہ لیا، پاک روح ملا، بس اب ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے ایماندار ہونے کا اور دوسروں پر اپنی روحانیت کا سکہ جمانے کا۔ نو اسٹل آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ خدا باہر کے لوگوں پر حکم کرتا ہے، خود ہم جو آ گئے ہیں مسیح کے مدار کے اندر، ہمیں اپنے بارے میں اور کچھ کرنا ہے، اور کچھ کرنا ہے کہ اس کی بادشاہی کے لائق ہو جائے۔ اور جو لوگ آئے مسیح کے پاس، ان کے گناہ ہی معاف نہیں ہوئے، ان کی بیماریوں سے ان کو شفا نہیں ملی، ان کو خدا نے، مسیح نے اپنی قدرت و کلام سے اتنا بدل دیا، اتنا بدل دیا کہ ان کی فطرت اور ذہنیت تک بدل۔ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ نیچر اینڈ مینٹلٹی واز ایبسلوٹلی چینجڈ۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہونے والوں کا تجربہ، an experience۔ Christianity is not a religion at all. It's an experience of new life in Christ. تو فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نمبر 1 غور کرنا آپ کا کام ہے، اور اپنے آپ کو تولنا، جانچنا، اپنا وزن کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ایمان میں اٹھ بیٹھنا، مسیح کے پاس آ جانا، یہ آپ کا ایکشن ہے، میرا نہیں۔ میں مسیح کا خادم ہوں، پاک روح کے مسیح کے نیچے سچائی کو دو طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا میری یہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، آپ کو یاد ہے دنیا کا سب سے بے دین اور بزدل شخص کون ہے، اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ Anybody knows؟ بڑا مشہور ہے۔ نو، یہ مسیح کا شاگرد پطرس ہے۔ Don't be shocked، کبھی کبھی خدا کے خادموں کے منہ سے بڑی سخت باتیں آتی ہیں۔ Get ready to receive۔ یہ بپتسمہ یافتہ، توبہ یافتہ اور رسول تھا، اور لیڈنگ رسول تھا، لیکن بکری کا دل تھا اس کے اندر، بزدل، اور اس کی شکستگی اور بے ایمانی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ نے اس بات کا 3 بار انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا، رسول ہے کہ نہیں، مسیح کو جانتے ہو؟ نہیں۔ What a life! یہ سارا کچھ توبہ کے بعد حال تھا، یہ سارا کچھ توبے کے بعد حال تھا، یہ سارا کچھ رسول بننے کے بعد کی کنڈیشن تھی۔ لیکن بائبل بھی یہ بھی بتاتی ہے کہ مسیح کی قربت اور مسیح کے کلام سے ان تجربوں کے بعد جو لگاتار دھلائی ہوئی، صفائی ہوئی،
पतरस है, बुज़दिल न रहा, शेर बब्बर की तरह दलेर हो गया। What a change! What a regeneration, transformation, what a conversion of life! पेंटिकोस्ट के दिन इसी शागिर्द को लोगों को देखा, शेर बब्बर की तरह गरज रहा है, किसी अथॉरिटी से नहीं घबराता, किसी परसिक्यूशन से नहीं घबराता, कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराता। वो बिजली की कड़क के साथ, पब्लिक के साथ, लाखों लोगों के सामने आ गया। यही पतरस है, इसके हाथों से मोजज़े और इसके साए से बीमारों को शिफा मिली। What a change! गौर कीजिए, हम इस तब्दीली की तरफ ईमानदार क्यों नहीं जाते? हमको किस चीज ने धोखा दे दिया कि यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट, यू डोंट नीड एनी फर्दर स्पिरिचुअलिटी? शुरू हो जाओ, लोगों को जज करना शुरू हो जाओ, लोगों की अदालतें करना शुरू हो जाओ। Who told you this? मसीह ने तो शागिर्दों को कहा, unless you be converted, तुम खुदा की बादशाही में नहीं आ सकते। पतरस की जिंदगी को अपने सामने रख। नंबर 2, बड़ी मजेदार बात है, एक नौजवान जो मसीह के पास आया, 2 से 6,000 बदरूहें उसमें से निकाली गई, और ये ऐसा बुरा शख्स था, बदरूहों के सबब से हर किसी से लड़ता, हर किसी के गले पड़ता, और जहां ये रह रहा था वहां से कोई गुजर नहीं सकता, इतना कपट था, ये था बदरूहों के सबब से। लेकिन जब मसीह से मुलाकात हुई, गौर कीजिए चेंज कैसे आई। मसीह के कलाम का करंट इसको पड़ा, मसीह की हजूरी का करंट इसको पड़ा, बदरूहों से आजादी ही नहीं हुई, कलाम में लिखा है his mentality was absolutely changed। होश हवास कायम हो गए, उसका ज़हन पहले मिस हो गया और वो मसीह के कदमों पर बैठ गया, मसीह के कलाम सुनने में दिलचस्पी हो गई, और मसीह को कहने लगा, जहां तू जाए मैं तेरे स्पिरिचुअल फेलोशिप के अंदर सारा इंटरेस्ट हो गया। और कोई उसको पूछे, कब्रिस्तान नहीं जाना, पहाड़ावाल नहीं जाना, किसने गाल नहीं मारा, कहती बेइज्जती नहीं करनी आई। No, presence of the Lord Jesus Christ and His Word had changed me absolutely. Now I enjoy a spiritual fellowship. I want to say among the saints, I want to sit, enjoy the fellowship of the saints. What a change! क्या इस किस्म की तब्दीली आ जाई है? मैं 54 years हो गए हैं ट्रैवल करते हुए और चर्चेस के अंदर मुनादी करते हुए, मैं देखता हूँ कि लोग तौबा करते हैं, हाथ दिखाते हैं, सामने आते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं, पापों से भर जाते हैं, स्टॉप, आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते हैं, और वे एक जगह ऐसा स्टॉप बनता है कि फिर बदनाम होना शुरू हो जाते हैं और दूसरों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं अपने लूज कैरेक्टर की वजह से। चेंज नहीं है। खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत और स्टोरी है, आप हैरान होंगे। नए अहदनामे में मसीह के रसूलों में 2 उसके ऐसे शागिर्दों कीड़ा परवर थे, शुद्र कीड़ा जिसे कहते हैं, याद है कौन है? इन्होंने तौबा की थी, इन्होंने बपतिस्मे लिए हुए थे, ये बिशारती कैंपेन करते थे और मसीह को आके कहते थे, तेरे नाम से बदरुए हमारे थामे हैं, गुड रिपोर्ट। लेकिन चेंज की तरफ, तब्दीली की तरफ
توجہ نہیں کہ ہمیں کتنا چینج ہونا ہے. اور آپ دیکھیں تو ہم بشارتی میٹنگ کی لیے گئے کسی گاؤں میں اور اس گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، انہوں نے کہا شاید عقیقہ ہو رہا ہے آج ہمارا کوئی اپنا پروگرام، آج میٹنگ نہیں ادھر ہو سکتی. ہاں ہم عبادت کرانے آئے ہیں، ہم انجیل سنانے آئے ہیں، ہمارے لیے موقع ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ کیا تمہارا عقیقہ، تمہاری برتھ ڈے سیلیبریشن یہ انجیل کے کام سے تو بڑی ہے؟ غصہ انہوں نے نہیں ان کو عبادت کرنے دی. اسی نے کہا چلو کسی اور گاؤں میں چلتے پھر آگے نہیں کیا معاملہ. لیکن یعقوب و یوحنا یہ تو تر نہیں نا کہ نہیں عبادت ہو گئے تھے. اسی نے کہا نہیں آؤ دوسرے گاؤں میں چلتے. کسی اونچی جگہ پر گئے، پہاڑی علاقہ ہے سارا، وہاں کہتے ہیں خدا کو ٹھہر لو. کیا بات ہے؟ دعا کریں اور ایلیا کی طرح دعا کریں. وہ کہہ رہا میرے آقا تو دعا نہیں کرتے، آج ایلیا ورگی دعا رکھ تو خیال آ میں تو تمہیں کہتا ہوں دعا کرو، نہیں کرتے. نہیں، خدا نے دعا کرنی ہے ایلیا کی طرح آگ نازل ہوئے، سارا پنڈ ٹوٹے، بوڑھیاں بندے بچے جنگل بچہ سارا کچھ ہو جا. انہوں نے ہمیں عبادت نہیں کرنے دی، ان کا جینے کا کیا سنگ دلی ہے، کیا انتقامی روح ہے، کیا غضب کا غصہ ہے. یہ کیسی نیچر اور کیسی مینٹیلٹی ہے. اور ہے یہ توبہ شدہ بپتسمہ یافتہ اور مسیح کے رسول بشارتی کام کر رہے ہیں، طبیعت میں کوئی چینج نہیں ہے. مسیح نے کہا You don't know what kind of spirit you have got. تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس روح کے ہو. You need radical change in your life. You need John. Jacob, you need definite change, absolute change in your mentality and your nature. یہی وہ شاگرد ہے مسیح کے. دوستوں غور سے سنیں، یوحنا کو آج تک ہم محبت کا رسول یہ چینج ہمارے لوگوں میں کب آئے گی؟ اس کے لیے ہم کب تڑپنا شروع کریں گے؟ معجزے ہو جائیں گے، مت تڑپو اس کے لیے. نبوتیں ہو جائیں گی، مت تڑپو ان کے لیے. نبوتیں ہو جائیں گی، مت تڑپو، یہ خدا کا کام ہے، وہ کرے گا. میرا کام یہ ہے چینج، مور چینج، مور چینج. مسیح کی جلالی صورت پر بات نہیں کرنا. مور چینج، مور چینج، radical change, definite change, absolute change. اور معصومیت کی نوبت تک پہنچے، فاختہ کی طرح، برے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح. پھر ہم قدوس خدا کے مقدس بن کر اس کے حکم کی عملداری کی زندگی گزار سکتے. This is the kingdom of God. If any man is in Christ, is new creature. Absolutely changed. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، بڑی مشہور بات ہے، ایک عورت کا ذکر ہے، آپ نے بائبل میں پڑھا ہے، سامری عورت، بدنام زمانہ عورت، جس کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی کنویں پر پانی بھرنے نہیں جا سکتی. اتنی بدنام، اتنی بدنام. اس کی زندگی کا ذکر کرنا مشکل ہے. sinful women، کتنی گناہگار. اسی نے کہا تو نے 5 شوہر کیے، چھوڑ دیے.
بدنام زمانہ عورت، لیکن آج ایسی جگہ پر آ گئی، ایسے شخص کے پاس آ گئی جو صرف گناہ نہیں معاف کرتا، وہ مینٹیلٹی اور نیچر کو بدل کے آسمان کی بادشاہی کے لائق انسان کو بنا دیتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مانگے تو میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا، خدا کی سی زندگی تیرے اندر آ جائے گی، خدا اپنی زندگی تیرے ساتھ شیئر کر دے گا، تیرے اندر کی تڑپیں اور دنیا داری، دنیا کے ٹرینڈ اور سٹائل ختم ہو جائیں گے۔ اے خداوند وہ پانی مجھ کو تھے۔ یہ عورت تبدیل ہوئی تھی کہ نہیں؟ کلام میں لکھا ہے اسی گاؤں میں، اسی شہر میں جہاں یہ بدنام تھی، گناہگار تھی، مشہور تھی، مسیح کی مبشرہ بن گئی۔ ہیلیلویا۔ اور دنیا کو، شہر کو جا کر بتاتی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کرائسٹ کہاں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کرائسٹ کہاں ہے۔ کس طرح چینج، تبدیلی، انٹرسٹ change, affections and lusts change, mentality and nature absolutely changed. ایک بدنام عورت، sinful woman، مسیح کی مبشرہ بن کر وہ دنیا کو چیلنج کر رہی ہے مسیح کے لیے۔ Come and see the Son of the living God. What a change! What a change! پھر خدا کے کلام میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کو ظالم، جابر اور پھاڑنے والا بھیڑیا کہا گیا ہے۔ یاد ہے کسی کو؟ سول آف تارسس۔ جب اعمال کی کتاب آپ پڑھیں گے وہاں پاتے ہیں کہ مسیحوں کے خون کا پیاسا، پھاڑنے والا بھیڑیا، کلیسیا کو پھاڑنے والا سنگ دل مسیح جب شہید ہو تو یہ پاس کھڑا ہو کے ہنسا، خوش ہوا۔ What a horrible, terrible mentality and nature. لیکن جب ناصرت کے نبی خدا کے بیٹے سے اس شخص کی ملاقات ہوئی، اس کی حضوری کا کرنٹ پڑا، اس کے کلام نے جب اس کے تن من کو چھید کے رکھ دیا اور اس نے کہا تو کون ہے جو میرے ساتھ بات کرتا ہے؟ جواب آیا فضاؤں میں سے، Oh Jesus is Lord of this universe, this firmament۔ وہ صرف انسانوں کے خداوند نہیں، فضاؤں میں سے بولنے والا میں یسوع ناصری، ڈراؤ سے کہا، ڈراؤ سے کہا۔ 3 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، گلا بھی خشک ہو گیا، پانی تک اندر نہ جائے، آنکھوں سے کچھ نظر نہ آئے۔ ابھی مسیح نے اس کو کچھ کہا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، نو۔ ایسے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا بائبل کالج میں کہ اگر خداوند بلائے تو آرام سے اس کی بات سن لو، اس کے پاس آ جاؤ، ورنہ یہ دیکھو ساؤل کا کیا آگا، خدا نے دیکھی ٹانکی بھی نہیں لائی، ہاتھ بھی نہیں لایا اس کی، صرف کہا تین دن پیا زمین تے، نہ کھانا نہ پینا نہ نظر آئے۔ کون سا میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، میرے مقابلے میں اٹھا ہے۔ I am the Lord of the universe۔ پھر آپ نے بائبل میں پڑھا یہ شخص، اس نے صرف توبہ نہیں کی، اس نے صرف بپتسمہ لیا، اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ ایک ریڈیکل چینج اس کی زندگی میں آئی۔ صرف وہ کرسچن ہی نہیں ہوا، اس نے صرف توبہ نہیں کی، اس نے صرف بپتسمہ نہیں لیا، وہ اتنا بدلا کہ خدا باپ بیٹے اور پاک کی بادشاہی میں داخلے کے لیے وہ فٹ ہو گیا۔
کو نرم دل بھائی کہا گیا. نرم دل. ایک دن میں حماد کی کتاب پڑھ رہا تھا اور ایک جگہ کلیسیا کہنے لگی بھائی جی پادری صاحب یہ جو کچھ ان کو اس وقت کہتے تھے استاد جی آپ یروشلم نہ جاؤ. رو رو کے لوگ کہنے لگے ایسا پادری پھر ہمیں نہیں ملے گا آپ ہمارے پاس ہی رہو. پاکر بھی کہتا ہے نبی بھی کہتے ہیں وہاں آپ کو تکلیفیں ہوں گی. تو اس کا جواب یہ تھا بھائی بہنوں کیوں رو رو کے میرا دل توڑتا ہے. یہ تو وہ شخص تھا جو مسیحی شہید ہو تو ہنستا تھا. پتھر کا دل سنگ دل اور آج مسیحوں کے آنسو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. اپنا کیسی مینٹیلٹی اور فطرت چینج ہو گئی. یہ میرے خداوند یسوع مسیح ناصری کا معجزہ ہے. یہ جسم کی تمام شفاؤں سے معجزہ سے بڑھ کے معجزہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان اور خصوصاً بورن اگین بیپٹائزڈ بلیور کی زندگی میں یہ چینج آئے کہ وہ نرم دل شخص بن جائے. بھائیو بہنوں آپ جو آئے ہیں چرچ آج روایتی طور پر مذہبی طور پر کرسی گرم نہ کریں پلیز. آج اپنے آپ کو ایگزامن کریں تولیں وزن کریں. کیا خدا باپ بیٹے روح القدس کی بادشاہی میں داخل ہو کر اس میں رہنے کے قابل ہوں؟ میں فٹ ہوں؟ اتنی چینج آئی ہے. بائبل کے اندر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیے. ان کو روح کا مسا بھی ملا لیکن وہ خودکشیاں کر کر کے مرے. خود بھی ذلیل ہوئے خدا کو بھی ذلیل کیا. اس ایک جگہ پر نہ ٹھہرے. ایک ہی جگہ میں سکوت تاری نہ ہو جمود تاری نہ ہو. We have to go forward. وہ کیا ہے کیلوری کے گیراج میں پہنچ گئے اور خدا کی حضوری کو اس کے کلام کو موقع دیں کہ ہر روز خدا کو بدلتا چلا جائے بدلتا چلا جائے بدلتا چلا جائے. یا موسیٰ 80 دن 80 راتیں خدا کی حضوری میں قربت میں رہا. چینج نہیں آئی تھی. وہ بدل کے پہاڑ سے نیچے آیا. قوم نے دیکھا کہ موسیس absolutely changed. Glory on his face all around him. اور وہ ڈرنے لگے. اس طرح جب میں اور خدا کے حضوری میں دعا روزے سے بائبل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیں گے تو خدا کی حضوری آپ کو چینج کرے گی. آپ خدا یسوع مسیح کی گلوریس باڈی کی مانند بدلتے جائیں گے درجہ بدل. اور ایک دن ہم اسی طرح ہوں گے جس طرح یسوع مسیح ناصری ہے. آئیے دعا کریں. آئیے جھک جائے خدا باپ کے سامنے. آنکھیں بند کریں یا نہ کریں لیکن من کی آنکھیں ضرور کھولیں. خاموش بیٹھے چند لمحے اور خدا کے کلام کو گزرنے دیں اپنے ذہن کے دماغ میں سے. کیا میں اپنے خدا مسیح کی بادشاہی کے لائق ہوں یا میرے دن کرسچینٹی میں گزر رہے ہیں چرچینٹی میں گزر رہے ہیں اور مذہبی زندگی میں گزر رہے ہیں. میرا مسیح بادشاہ ہے اور وہ بادشاہی اسٹیبلش کر رہا ہے دنیا میں انسانوں کے دلوں میں. اور ایک دن اس کی بادشاہی دینی ہوگی. لیکن کیا میں لائق ہوں فٹ ہوں اور تبدیلی کے اس پروسیس میں رات دن کوشش کرتا رہتا ہوں. کل آپ سنیں گے کہ کیا مینز ہے کیا ریسورسز ہے انسان کے بدل جانے کے لیے. لیکن آئیے سوچیں مسیح کا فرمان مسیح کے ارشادات جب تک تم بدل کر معصومیت کے درجے تک نہ پہنچو تو دوسریت کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی.
फिर मैं महसूस कर रहा हूँ कि खुदा का रूह खामोशी के साथ आपके ज़मीरों के ऊपर जुम्बश कर रहा है। Sweet wind of the Spirit of God moving here. उसको घूमने दें अपनी रूह में, कलाम को गूंजने दें अपने ज़मीर में। मसीह क्या कहता है, हमारे स्टैंडर्ड बदली क्या बन चुके हैं, मसीह की डिमांड क्या है, हमारी तसल्लियाँ क्या है। Receive the word of God in Jesus' name. है खुदा के रूह, तू इस ज़माने का खुदावंद है, कलीसिया का बास है। इतना अच्छा है कि तुम घास में, पौधों में, दरख्तों में जुम्बश करे तो तब्दीली देखी जाती है। सीनरीज, ग्रीनरीज, ब्यूटी सामने आ जाती है। क्या तुम इन 2 दिनों में हमारे ज़मीरों, हमारी नीयतों, इरादों, ख्यालों में जुम्बश करेगा, ताकि दुनिया एब्सोल्यूट चेंज दे सके मेरी नेचर में और मेरी फितरत में। चर्च की ब्यूटी इस कम्यून के अंदर नजर आए। तू मदद कर, तू मदद कर, जुम्बश कर, मदद कर। आमीन। थैंक यू वेरी मच।